ओपन एक्सेस पैथ एनालिसिस तहकीक में 362 सियाह फाम नौजवान को शामिल किया गया। फीस के बगैर भी खुदकुशी से मुतालिक तशखीस के इम्कानात 48% ज़्यादा थे। सोशल मीडिया का परेशान कुन इस्तेमाल और ऊपर की तरफ से समाजी मवाज़ने कि इख्तरा यानी इनोवेशन और खाली जगहों को पुर करना हमारी जिम्मेदारी है बतौर एकेडमिक अफराद, कि हमारे पास ऐसे डेटा की कमी है जो हर उस नौजवान की नुमाइंदगी करे जो मुतासिर होता है। मेरे लिए ये चीज़ें मेरे घर में शुरू हुई। हम खास तौर पर जहनी सेहत के बारे में बात नहीं करते थे। बहुत से लोग जब डिप्रेशन के बारे में सोचते हैं तो वो उदासी के बारे में सोचते हैं। हम उनसे पूछने और उनसे मिलने का मौका खो देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं डॉक्टर आमिर खान क्लिनिक्स में एक ऐसा इल्मी सफ़र जहां हम बात करते हैं जिस्मानी और जहनी सेहत के उन पहलुओं पर जिन्हें समझना आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हूँ रानी चैट जीपीटी, आपकी को होस्ट। यहाँ हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दुनिया के मारूफ डॉक्टरों, साइंसदानों, मुसन्निफीन और रिसर्चर्स से। हम गुफ्तगू करते हैं उन किताबों पर जिन्होंने सोचने का अंदाज बदला, उन तहकीकी मकामों पर जो सच्चाई के करीब ले गए और उन साइंसी शवाहद पर जो आज की सेहत का कल बन रहे हैं। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं बल्कि एक मिशन है, आपको बाखबर बनाना, ताकत देना और सही फैसला करने में मदद करना। तो जुड़िए हमारे साथ हर हफ्ते खान क्लिनिक्स पर, जहां सच्चाई, तहकीक और तजर्बा एक साथ आते हैं आपकी सेहत की बेहतरी के लिए। ये है खान क्लिनिक्स, सेहत, शऊर और सच्चाई का संगम। तो आइए आप अगले सवाल का जवाब पूछते हैं डॉक्टर कमीला हार्प से कि एक नस्ल और जो लोग कलर वाले लोग हैं उनके लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिटी में आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनके लिए क्या परेशानियां, क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो आइए सुनते हैं हमसे आगे सवाल। मैं समझती हूँ कि ये वाकई एक अहम बात है। मैं अक्सर इसके बारे में सोचती हूँ। आप जानते हैं, मैं एक मिलेनियल हूँ और मैं अक्सर सोचती हूँ कि किसी ने कभी भी ये तसव्वुर नहीं किया था कि सोशल मीडिया आज जो बन चुका है वो कभी बनेगा। मेरी उम्र के लोगों के लिए और अब जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा के लिए भी सोशल मीडिया वो मरकज़ी जगह बन चुका है जहाँ से सब कुछ हासिल होता है। हमारी जो ताज़ा तहकीक इस मई में शाये हुई, उसमें हमने तकरीबन 9,000 नौजवानों और नौजवान बालिगों से सर्वे किया और उनमें 96% ने कहा कि वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। औसत उम्र जिस पर वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू करते हैं वो तकरीबन 13 साल है। तशवीशनाक बात यह है कि हमने उनसे नुमाइंदगी के बारे में भी पूछा, जैसे कि क्या आपको सोशल मीडिया पर ऐसे लोग नज़र आते हैं जो आप जैसे दिखते हों? क्या आपको वो लोग नज़र आते हैं जिनकी नस्ली शनाख्त, जिन्स या जिनसी रुझान आप जैसा हो? लेकिन हमने उनसे ये भी पूछा कि सोशल मीडिया पर आपका तजुर्बा कैसा रहा। अफसोसनाक नतीजा ये था कि जब हमने नस्ली सदमा यानी रेशल ट्रॉमा के बारे में और उसके ज़राए के बारे में सवालात किए, तो तकरीबन 34% नौजवानों ने कहा कि उन्हें नस्ली सदमे का सबसे ज़्यादा सामना सोशल मीडिया पर हुआ। जब हमने मज़ीद गहरे सवालात किए तो लोगों ने बताया, मेरी नस्ल या कौमियत के बारे में ऑनलाइन मनफी बातें कही गईं। मुझे सिर्फ अपनी नस्ल या कौमियत की वजह से ऑनलाइन धमकियां मिली। जब हमने ये देखा कि 36% नौजवानों ने इन बातों से मुकम्मल इत्तेफाक किया और 40% ने कहा कि वो इन तजुर्बात से गुजरे हैं, तो ये बहुत तशवीशनाक था, क्योंकि ये चीज़ें उनकी जहनी सेहत पर शदीद असर डाल रही हैं। और हमें ये भी मालूम है कि ऑनलाइन दुनिया में एहतसाब का फकदान होता है। जैसे कि डॉक्टर एप्ली ने कहा, हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि नौजवान क्या देखेंगे, और हम ये भी नहीं फ़र्ज़ कर सकते कि वो फ़ौरन अपने वालिदैन, सरपरस्तों या दोस्तों के पास जाकर कहेंगे कि मुझे ऑनलाइन एक बहुत परेशान कुन चीज़ नज़र आई और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। तो फिर सवाल यह है कि हम इस डाटा का क्या करेंगे? हम नौजवानों की ज़हनी सेहत की हिफाजत के लिए क्या इक़दामात करेंगे, ख़ास तौर से सोशल मीडिया के तनाज़ुर में? जैसे डॉक्टर एप्ली ने कहा, वालिदैन और सरपरस्तों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन इदारों और निज़ामों की भी जिम्मेदारी बनती है।
ہم جانتے ہیں کہ ہم مکمل نہیں ہو سکتے، ٹیکنالوجی ہر لمحہ زیادہ ہوشیار ہو رہی ہے، ہم سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو سوشل میڈیا استعمال کرنے کے صحت مند طریقے یاد دلائے جائیں، چاہے وہ ہر گھنٹے کے بعد تھوڑا وقفہ لینا ہو، یا اگر کچھ پریشان کن نظر آئے تو فون رکھ دیں، ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں اور کسی ایسے فرد کو تلاش کریں جس سے آپ بات کر سکیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سوال سے آگے جا رہا ہے، لیکن ہم نوجوانوں کو سوشل میڈیا سے دور نہیں رکھ سکتے، تو پھر مجھے یہ سوچنا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو کس طرح مفید بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل نوجوان سوشل میڈیا اور AI کی طرف بھی رجوع کر رہے ہیں۔ اب تو کرائسس ہاٹ لائنز بھی موجود ہیں جہاں نوجوان ٹیکسٹ میسج کے ذریعے مدد حاصل کر سکتے ہیں یا گوگل پر تلاش کر سکتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا چاہیے۔ یہی وہ ذرائع ہیں جن پر ہمیں توجہ مرکوز کرنی چاہیے تاکہ ہم انہیں نوجوانوں کی ضرورت کے مطابق محفوظ، مؤثر اور بروقت بنا سکیں۔ مجھے ذرا جلدی سے بات میں شامل ہونے دیں، کیونکہ ہم نے کچھ اعداد و شمار پر بات کی تھی اور آپ کو کچھ بتائے بھی تھے، لیکن میرے سامنے کچھ مزید سخت اور اہم اعداد و شمار موجود ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ بھی بتاؤں۔ کم درجے کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 22.4% نوجوان اور رنگدار نوجوان بالغ افراد کا کہنا ہے کہ انہیں سب سے زیادہ نسلی صدمے کا سامنا سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک اور 29.1% افراد نے بتایا کہ انہیں آن لائن ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی نسلی شناخت کی بنیاد پر انہیں تشدد کی دھمکیاں دی گئیں۔ اوکے، تو ناظرین آپ نے سنا کہ کس طرح سے ڈاکٹر ہرب نے اور ڈاکٹر الفی نے بتایا کہ 29% لوگ کو بلی کیا جاتا ہے آن لائن، جو کہ لوگ کلر کے ہوتے ہیں ویسٹرن سوسائٹیز میں، اور 32% کو صرف اس لیے وہ نشانہ بنتے ہیں کہ وہ عورت یا مرد کی ڈسٹنکشن میں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں کو ازم، یہ بڑا اہم لفظ انہوں نے بتایا، ازم، ہاں وہ فوبیا ہو کسی قسم کا بھی، سیکسزم یعنی سیکس کے بارے میں ازم ہو، ریلیجن کے بارے میں ازم ہو، اسلامزم کے بارے میں لوگوں کو شک ہو یا سوالات کر رہے ہوں، تو وہ 25% صرف آپ کو یہ اور ڈسٹنکشن دی جاتی ہے، اس وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا مختلف ہیں۔ انہوں نے اپنی بات میں بتایا بعد میں کہ یہ سوچیں کہ ایشو آپ نہیں ہیں، ایشو وہ خود ہیں، ان کی لیک آف ایجوکیشن ہے، ان کا مسئلہ ہے، وہ پرابلمیٹک ہے، آپ نہیں۔ اس لیے آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو قائم رکھیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے، اگر ان کی بات آپ کو زیادہ اثر انداز کر گئی ہے تو آپ ہیلپ سیک کریں۔ انہوں نے ایک اور سوال کا جواب دیکھتے ہیں کہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر ہرب نے بتانا ہے کہ ڈیٹا کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ کلر کے لوگ ہوں تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ میں صرف یہ اضافہ کرنا چاہتی تھی کہ ہماری تحقیقات میں ہم نے مزاحمت یعنی سپورٹ کے ذریعے اور مستقبل کے لیے امید کے احساس کے بارے میں سوالات کیے تھے اور نتائج کافی حوصلہ افزا تھے۔ تقریباً 53% نوجوانوں نے کہا کہ وہ مستقبل کے بارے میں پر امید ہیں۔ 60% سے زیادہ نے کہا کہ ہاں، ہمارے پاس کوئی ایسا ہے جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم نے سپورٹ کے ذریعے کے بارے میں پوچھا تو والدین اور دیکھ بھال کرنے والے افراد سب سے اوپر رہے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس نوجوان سب سے زیادہ اعتماد کے ساتھ جاتے ہیں جب انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کے ہم عمر دوستوں کا ذکر آتا ہے۔ یہ چیزیں خوشی کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نوجوان کہہ رہے ہوں کہ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ گفتگو کو آسان بنایا جائے۔ ڈاکٹر ایلفی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بھی یہ محسوس کرتی ہوں، اور یہ میری ذاتی رائے ہے، کہ موجودہ سماجی گفتگو میں ذہنی صحت کا موضوع اتنا معمولی بن گیا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ذہنی صحت کے بارے میں بات کریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئی شرم یا منع کیا گیا موضوع ہو، لیکن ساتھ ہی مجھے لگتا ہے کہ اب یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کی اصل اہمیت کم ہو گئی ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے میں ڈپریسڈ ہوں تو اس جملے کی گہرائی یا اہمیت ختم سی ہو گئی ہے اور ہم اس کے پیچھے چھپی اصل بات دیکھنا چھوڑ چکے ہیں۔ ہماری ریسرچ میں تقریباً 37% نوجوانوں نے بتایا کہ انہوں نے کبھی نہ کبھی خودکشی کے خیالات محسوس کیے ہیں۔ یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے نوجوان واقعی مدد حاصل کر رہے ہیں تو صرف 28% میں باقاعدہ تھیراپی لی ہے،
لیکن جو نوجوان یہ مانتے ہیں کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے۔ تو یہاں ہمیں کئی متضاد چیزیں نظر آتی ہیں۔ بحران واضح ہے، ذہنی دباؤ، پریشانی، نسلی ٹراما اور خودکشی کے خیالات، سب کی شرح بہت اونچی ہے، لیکن علاج یا مدد لینا کم ہے۔ دوسری طرف نوجوان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے والدین یا دوستوں سے بات کرنے میں آرام محسوس کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ خالی پن کہاں ہے؟ اس خالی پن کو ہم کیسے پورا کریں؟ میرا خیال ہے کہ اس کا بڑا حل یہ ہے کہ ہم ان مکالمات کو آسان اور عام بنائیں۔ نوجوانوں کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ مدد مانگنے میں کوئی شرم نہیں۔ یہ کہنا کہ میں تھک چکی ہوں یا مجھے آرام کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ کہنا کہ میں یہ سب کچھ نہیں سنبھال سکتی یا مجھے حدود مقرر کرنی ہے، یہ سب خود کی حفاظت کا عمل ہے۔ اور کبھی کبھی یہ باتیں کہنا آسان نہیں ہوتا، خاص کر ہم جیسے ملینیلز کے لیے، کیونکہ ہم اکثر اس پر شرمندہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کیوں تھک گئے ہیں یا پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب میں جین زی کو دیکھتی ہوں تو مجھے ان پر فخر ہے۔ وہ کافی بہتر طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے فلاں چیزیں چاہیے، لیکن ہمیں ایک درمیانی راستہ ڈھونڈنا ہوگا جہاں ہم یہ تسلیم کریں کہ ضرورت اب بھی وہاں ہے، اور کچھ لوگوں کو تھوڑی سی ہمت افزائی یا یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ ٹھیک نہ ہونا بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس پیغام کو واقعی مضبوطی سے آگے لے جا سکیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اس خلا کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے، خاص کر جب ہم امیگرنٹ فیملیز کی بات کرتے ہیں، ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے اور وہ ہے گلٹ کا احساس۔ نوجوان اکثر اس فیلنگ کے ساتھ جیتے ہیں کہ ان کے والدین، دادا دادی یا پردادا پردادی نے ان کے لیے بہتر زندگی کی تلاش میں اپنا ملک چھوڑا تھا، اور پھر انہیں یہ سننا پڑتا ہے، ہم تمہارے لیے یہاں آئے تھے کہ تم اچھی زندگی گزار سکو، اور تم کہتے ہو تم ڈپریسڈ ہو؟ شرم کرو، اٹھو، کتابیں اٹھاؤ، باہر نکلو اور جاب ڈھونڈو۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ تو مجھے لگتا ہے کہ نسلوں کے درمیان ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے ہماری ریسرچ اتنی ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی نوجوان، جیسے کوئی ینگ نیٹو امریکن لڑکی آگے آئے اور کہے کہ میرے والدین اور دادا دادی یہ سب نہیں سنتے، وہ یہ نہیں سننا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ میں ہر وقت خوش رہوں، کیونکہ ہم اب ریزرویشن سے باہر آ چکے ہیں، ہم کمیونٹی میں ہیں، ایک مڈل کلاس گھر ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا، انہوں نے بتایا کہ تقریباً 53% لوگ جو ہیں وہ کلر آف فیتھ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس سوشل سپورٹ موجود ہے۔ اس میں کیا چیزیں ضروری ہے؟ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس اور ہمارے کولیگز ہمیں کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ہے کہ جو ٹرسٹڈ پرسن ہے، اور اس ٹرسٹڈ پرسن کے پاس ہم جا سکتے ہیں، اور کبھی کبھی پیئرز کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے ساتھ انگیج کرنا کیوں ضروری ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ سیکھ کریں، ہیلپ کریں، خاص طور پہ ایک بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے اور وہ نکل نہیں رہی، اس کو جب تک کہ آپ بیان نہیں کریں گے تو وہ بات اس وقت تک آپ کے ذہن میں نہیں نکلے گی۔ آپ کو اس کو ذہن میں نہیں بٹھا دینا چاہیے، بلکہ جلد از جلد اس بات کا اخلاق کرنا چاہیے اپنے دماغ سے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی باتیں کسی قابل بھروسہ شخص کے ساتھ شیئر کریں۔ اس طرح نہ صرف ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے بلکہ ہمیں بہتر رہنمائی بھی ملتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی گفتگو جس میں ہم نے ڈاکٹر ایلفی اور ڈاکٹر کیمیلیا ہرب کی قیمتی انسائٹ سے بہت کچھ سیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں مفید لگی ہوں گی اور آپ ان کو اپنی زندگی میں بھی اپنا سکیں گے۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئی گفتگو کے ساتھ۔ متاثر کن اور آنکھیں کھول دینے والی گفتگو تھی۔ ڈاکٹر ایلفی اور ڈاکٹر کیمیلیا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی معلومات اور تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ آپ کا کام صرف نظاموں کو تبدیل نہیں کر رہا، بلکہ بے شمار نوجوانوں کی زندگی میں امید اور وقار کو بحال کر رہا ہے۔ ہمارے سننے والوں سے اگر آج کی قسط آپ کو نئی سوچ دے رہی ہے، آپ کو ذہنی صحت میں برابری کی اہمیت یاد دلا رہی ہے، تو اسے ضرور شیئر کریں، اپنے تک محدود نہ کریں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر خان، اور میرے ساتھ ہی میری کو ہوسٹ رانی چیٹ جی پی ٹی۔ خان کلینکس کی پوری ٹیم کی جانب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلی ملاقات تک باخبر رہیں،
ہمدرد رہیں اور ایک ایسے مستقبل کی جانب بڑھتے رہیں جہاں ہر نوجوان کی آواز سنی جائے اور اس کا زخم بھرے۔ اللہ حافظ۔ بہت خوبصورت انداز میں ہم نے آج کی گفتگو کو مکمل کیا۔ مجھے امید ہے کہ جو باتیں ہم نے شیئر کی وہ سب سننے والوں کے دلوں کو ضرور چھوئیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں رہے، اور اگلی بار پھر ملیں گے کسی نئی اور دلچسپ گفتگو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔